बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। यहाँ हम पढ़ रहे थे आसिया मिर्ज़ा का नावल दिल एक शहर जुनूं। तो उसकी आज हम नेक्स्ट एपिसोड पढ़ेंगे, एपिसोड नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो नाश्ते से फारिग होने के बाद आगा जी के कमरे में चला आया। जहांगीर अहमद भी वहीं थे और ब्रीफकेस खुले कागज़ों में उलझे हुए थे। आंखों पर चश्मा टिका हुआ था। वो उनके करीब बैठ गया। अंकल, मैंने एक काम कहा था आपसे। जहांगीर अहमद ने सर उठाकर उसे देखा, फिर सर हिलाते मतलूबा फाइल निकालकर यहाँ वहाँ बिखेरे कागजात इसमें रखते हुए एक लम्हे गहरी सोच में पड़ गए। तफक्कुर की लकीरें उनकी पेशानी पर उभर आईं। चश्मा उतारकर उन्होंने अंगूठे और शहादत की उंगली से आंखें रगड़ी। वलीद, आगा जी ने अपनी चेयर से उठकर उसकी पुश्त के पास आकर उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। क्या ये जानबूझकर आग में कूदना नहीं है? उनका लहजा नादीदा खौफ से फीका फीका सा था और आवाज़ में हल्की लर्जिश थी, जैसे साया रोशनी से लरसता दिखाई देता है। जहांगीर अहमद ने सर हिलाते हुए वलीद के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हाँ वलीद, आगा जी ठीक कह रहे हैं। तुम हमें बहुत अजीज़ हो और मैं कभी कभी बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने चारों तरफ आग दहका रहे हो, जानबूझकर आग को छू रहे हो। कहीं जल ना जाओ वलीद। उन्होंने कब का दबा खौफ ज़बान से अदा कर दिया, अपने अंदेशे बाहर निकाल कर रख दिए और वो हल्के से हंस दिया। तो क्या हो गया? मुझसे पहले भी तो बहुत कीमती लोग जल चुके हैं। उनके सामने मेरी क्या हैसियत? एक मैं और सही। नहीं वलीद, वो दानिस्ता नहीं जले थे। वो बेखबरी में उस आग की लपेट में आ गए थे और तुम जान कर आग में कूद रहे हो। जहांगीर अहमद मुस्तरिब से खड़े होकर टहलने लगे, फिर पलट कर इज़्तिराब से बोले, मैं तुम्हें अच्छे कामों से नहीं रोक रहा। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहता या तुम्हारी राह में रुकावट डाल रहा हूँ। जो तुम्हारा ख्वाब है मेरा भी ख्वाब है, हर मुहिब्बे वतन का ख्वाब है, मगर तुम सिर्फ यहाँ तक महदूद रहोगे। ये वादा करो तो मुत्तमिन हो जाऊं, मुझे और आगा जी को तसल्ली हो जाए कि तुम। प्लीज़ अंकल। वो एकदम होंठ भींचकर खड़ा हो गया। मैं इस तरह के किसी भी वादे की जंजीर में खुद को नहीं जकड़ सकता। बाहर की आग से ज़्यादा अंदर की आग तबाहकुन होती है और मुझे इस आग को निकालने दीजिए। प्लीज़ आगा जी, निकालने दीजिए इस आग को जो मेरी रगों को काटती है। प्लीज़। शदीद कर्ब के आलम में उसने दीवार पर हाथ कमका बनाकर दे मारा। उसका चेहरा अंदरूनी खलिफशार से धीरे धीरे यूं दहकने लगा जैसे कोई आतिशदान में लकड़ियां डालता जा रहा हो। उसे लगा जैसे उसकी ज़ात की गहराइयों में मदफून शोलों को किसी ने यकदम हवा दे दी हो। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ जगह तो तुमने पसंद कर ली है ना? मैं बात कर लेता हूँ, काम तो मिनटों का है। बस सज्जाद साहब किसी पर्सनल विजिट पर इस्लामाबाद गए हुए हैं। मैं आज ही बात करता हूँ, फिर तुम जब चाहो चेक कैश करा के वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दो। ओके, अब खुश? उन्होंने बेहद मोहब्बत से उसका कंधा थपका। उनके चेहरे पर सारे जहां का प्यार था, जो वलीद हसन की रगों में सरशारी, ममनूनियत और तमानियत का एहसास भर गया। उसकी आंखें चमकने लगी, यूं जैसे बुझते हुए दिए में किसी ने बहुत सा तेल डाल दिया हो और वो पूरी आबोताब से झिलमिला गया हो। तशक्कुर की एहसास से उसने जहांगीर अहमद का हाथ थाम लिया। वो एकदम बच्चों की मानिंद खुश दिखाई देने लगा। आई एम थैंकफुल टू यू। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं अंकल जिनसे मैं आपकी मोहब्बतों का एतराफ़ कर सकूं। उसके चेहरे पर सुर्खी में जज्बात की हरारत का हालासा था। वो जिस कदर मसरूर था उस कदर ज़ाहिर करने से गुरेज कर रहा था, मगर बावजूद उसके उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की गमाजी कर रहा था। वालिदैन अव्वल तो जो कुछ औलाद के लिए करते हैं, जवाबन वो औलाद से लफ्ज़ों से एतराफ़ की तमन्ना नहीं रखते, और दूसरा औलाद की आंखों से वो अपनी मोहब्बत का जवाब उससे भी खूबसूरत पा लेते हैं। शायद इसलिए कि लफ्ज़ों की अहमियत यूं भी ख़त्म हो जाती है। जहांगीर अहमद शगुफ्तगी से हंसे। ओके, तुम कल ऐसा करना, 11 बजे ऑफिस आ जाना मेरे। उसने सर हिलाकर गहरी सांस भरी। बेगर्ज मोहब्बत भी एक अजीब ही नाटक है। उसे लगा जैसे उसकी रूह की थकन पर शगुफ्तगी की फुहार सी पड़ गई हो। वो कमरे से निकल गया। उसके कमरे से जाते ही जहांगीर अहमद सिगरेट निकालकर उसे लाइटर का शोला दिखाने लगे और फिर एक तवील और गहरा कश लेकर सारा धुआं जैसे अंदर भरते हुए पहली बार उसकी तलखी को महसूस करने लगे। क्या ये ठीक है जहांगीर? आगा जी ने बड़े मुज़महिल से अंदाज में अपने बेड पर बैठते हुए उनका चेहरा देखा, जो धुएं के गुबार से धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उन्हें लगने लगा जैसे ये सारा धुआं सिर्फ बाहर ही नहीं, जहांगीर और ख़ुद उनके अंदर भी उतर रहा हो। बहुत ज़रूरी है आगा जी, उसने जो ठान ली है वो करके रहेगा। आप तो उसे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने आगा जी की तरफ देखा और झूलती कुर्सी पर खुद को गिराया। मैं नहीं चाहता कि वो दोहरी अजियत में गिरफ्तार हो जाए। अपने अंदर के बिखरे वजूद को समेटे वो बहुत हौसले के साथ बढ़ रहा है। मैं कैसे उसके हौसलों को बखेर दूँ?
وہ افسردگی کے سحر میں گرفتار سے کرسی پر جھولنے لگے۔ اس نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی فرمائش نہیں کی، بے حد ضدی ہونے کے باوجود مجھ سے کبھی ضد نہیں منوائی۔ پہلی بار ہی تو اس نے ایک خواہش کی ہے مجھ سے، پہلی بار ہی تو ضد کر رہا ہے۔ مگر جہانگیر، اگر وہ ایسی ضد کر رہا ہے جو اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے تو ایسی ضد پوری کرنا دانائی نہیں ہے۔ آغا جی کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ جہانگیر احمد خود کو سخت بے بس محسوس کر کے رہ گئے، پھر ارد گرد بکھرے کاغذات بریف کیس میں بھرنے لگے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ولید کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ میں اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کی بہار دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تمہارے خیال میں ایسا کرتے ہوئے اسے وقتی خوشی دے کر کسی بڑے دکھ، بڑے نقصان کا در نہیں کھول رہے تم؟ آغا جی دکھ اور افسردگی سے ہنس پڑے۔ خدا نہ کرے آغا جی! بریف کیس بند کرتے ہوئے جہانگیر کا ہاتھ لرز گیا۔ انہوں نے بڑے مضطرب انداز میں آدھی سے زیادہ جلی ہوئی سگریٹ ٹرے میں مسل ڈالی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کا جوش دھیما پڑ جائے اور پھر ہمارے خدشات محض ہمارے وہم ہی ثابت ہوں۔ وہ پرخیال انداز میں دھیما یوں بولے جیسے خود کو بھی تسلی دینا چاہتا ہوں، اور آغا جی کی طرف دیکھے بنا بریف کیس اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو! آغا جی قدرے پسماندہ سی سانس بھری اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بابا صاحب، بس اب آپ اس احمق پروفیسر کے معطلی کے آرڈر بھجوا دیں، اسے بھی ہماری طاقت کا اندازہ تو ہو۔ توقیر شاہ آج صبح ہی پہنچا تھا اور اب جلد از جلد پروفیسر زبیری کو سبق سکھانا چاہ رہا تھا۔ بے روزگاری سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تم نے اسے ٹھیک سے یہ سبق نہیں پڑھایا؟ مردان علی شاہ البتہ بے حد سکون سے صوفے پر براجمان تھے۔ صحیح 2-4 جماعتیں پڑھ کر لگتا ہے دماغ آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ کمداران کے کندھے دباتے ہوئے درمیان میں کودا اور مسکرانے لگا۔ بڑی پیشہ ورانہ اور خوش آمدانہ مسکراہٹ تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے ہم بات کر رہے ہوں تو بیچ میں مت بولا کرو۔ توقیر شاہ کو ملازموں کی مداخلت سخت بری لگا کرتی تھی۔ اس نے تیغ صرف نظروں سے کمدار کو دیکھا تو وہ دبک گیا اور سر جھکا کر مردان علی کے کندھے پر زور زور سے ہاتھ چلانے لگا۔ ایک پروفیسر کو معطل کرنا میرے لیے منٹوں کا کام ہے، مگر میں تو چاہتا تھا یہ کام افہام و تفہیم سے کچھ دے دلا کر ہو جائے۔ تم نے اسے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ انہیں اسے کے انجام سے باخبر کیا تھا؟ مردان علی شاہ بالآخر اپنی جگہ سے اٹھے اور پشت پر ہاتھ باندھ کر ٹہلنے لگے۔ وہ سمجھانے کی حد سے نکل چکا ہے بابا صاحب، اسے اپنے انجام کی فکر نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ بہت گھمنڈ ہے اسے اپنی ڈگریوں پر۔ توقیر شاہ کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ اس نے بریف کیس سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ آپ خود سن لیجئے یہ شخص کس قدر ضدی ہے، اس کے لہجے میں کیسا غرور ٹپک رہا ہے، جیسے کہیں کا بادشاہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ٹیپ کی ہے تم نے اس کی باتیں؟ وڈیرا مردان علی شاہ نے چونک کر اور قدرے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ میں یہ گفتگو ٹیپ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا وہ سیدھے سادے طریقے سے مان جائے گا اور میری آفر قبول کر لے گا اور اسی دن معاملہ نمٹ جائے گا، دے دلا کر، اور یوں میرے پاس احتیاطاً ثبوت رہے گا۔ مگر توقیر شاہ نے ہونٹ بیچ کر اپنی گھنی مونچھوں کو سہلایا، اس کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ ٹیپ سے نکلنے والی آواز وڈیرا مردان علی شاہ کچھ دیر سنتے رہے۔ پل پل ان کے چہرے کے زاویوں میں تناؤ پیدا ہونے لگا۔ جب توقیر شاہ نے ٹیپ کا بٹن بند کیا تو وہ بھی جیسے گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور پھر ہنکارا بھر کر دبیس قالین پر کسی زخمی شیر کی طرح ٹہلنے لگے۔ اس دوران توقیر شاہ خاموش رہا، بس باپ کا چہرہ دیکھتا رہا جو ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کچھ سوچ کر کمدار کی طرف پلٹے تھے اور موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ کمدار نے مشینی روبوٹ کی طرح لپک کر صوفے کے درمیان میں رکھی شیشے کی چمکتی گول میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور مردان علی شاہ کو پیش کر دیا۔ موبائل کے نمبر پش کرتے ہوئے انہوں نے توقیر شاہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف ابھرنے والی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر یک بیک زمیندارانہ کرختگی سمٹ آئی تھی اور آنکھوں میں صفاقی۔ کچھ دیر وہ موبائل پر کسی سے بات کرتے رہے، پھر بٹن پش کر کے موبائل قریبی صوفے پر پھینک کر توقیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کل تک اسے معطلی کے آرڈر مل جائیں گے۔ یوں بھی میں مخالفانہ رویوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، نہ کسی کو سر پر چڑھانے کا عادی رہا ہوں۔ توقیر شاہ کے بھینچے ہوئے لب مسکرا دیے۔ اس نے ٹیپ سے کیسٹ نکالی اور اس کی ربن کھینچ کر دونوں چیزیں کمدار کی طرف اچھال دی، جسے وہ اٹھا کر خوبصورت شو پیس کی مانند دکھائی دیتے ڈسٹ بن میں ڈال آیا۔
اب دیکھیے گا بابا صحیح کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آئے گا۔ اس کے دل کے اندر دہکتے شعلوں پر گویا ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اس کا انتقامی جذبہ سکون میں بدل گیا۔ وہ ڈھلتی شام میں پرسکون ہونے والے ساحل کی مانند پرسکون ہو گیا۔ اس نے آدھی سے زیادہ جلی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں یوں مسل ڈالی جیسے سگریٹ نہ ہو پروفیسر زبیری ہوں۔ اس کی نظر میں وہ اس سگریٹ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تانیہ کی بچی، تو ہنس رہی ہے؟ وہ دونوں کلاس روم کی طرف جانے والے راستے پر چل رہی تھیں اور وہ مسلسل تانیہ کی ہنسی پر چڑ رہی تھی۔ بالآخر ہاتھ میں پکڑا ہوا جنرل اس کو دے مارا۔ ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ تم نے صبح صبح لطیفہ ہی ایسا سنا دیا ہے ایمان سے۔ تو خود پوری لطیفہ ہے اور عقل تو تمہاری ٹخنوں میں ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، لمبوں کی عقل ٹخنوں میں ہوتی ہے۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی، پھر اس کی سمت ترچھی نظروں سے دیکھ کر ذرا دور ہوتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے تیری ٹخنوں سے بھی نکل چکی ہو۔ دیکھو بندے کو سچ سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اب زندگی کوئی سیدھی سڑک تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنی مرضی اور منشا سے اپنے وجود کی گاڑی بھگاتے جائیں۔ بھئی کہیں کہیں جھٹکے بھی آتے ہیں، اونچائی نیچائی ٹیڑھے میڑھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی میرے جیسے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جلدی سے آگے کر دیے۔ وہ سب سے موٹی جلد والی کتاب فضا میں بلند کر چکی تھی۔ دیکھو شہری لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی لڑکیاں بچوں کی طرح لڑ رہی ہیں۔ بکو مت زیادہ اور شرافت سے بیٹھو ادھر۔ اس نے اسے آنکھیں دکھائی اور ہاتھ کھینچ کر وہی راہداری کے نیچے ایک دیوار پر بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں قطعی کوئی لطیفہ نہیں سنایا جس پر تم کھی کرتی رہو۔ اچھا بابا نہیں ہنستی، ویسے کل یہ سب کچھ ہو گیا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ تمہارے یوں بھاگ جانے پر سب کو ہی تشویش لاحق ہو گئی، بڑی مشکلوں سے سب کو مطمئن کیا۔ اور ہاں دیکھو ذرا ولید بھائی کو، جو ذرا بھی چہرے پہ کوئی تاثر آیا ہو، بہت گھننے ہیں۔ تانیہ کے آخری جملے پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ گھننا ہی تو ہے کمینہ۔ پھر وہ کتابیں ایک طرف پٹک کر گھٹنے اٹھا کر اس پر ٹھوری ٹکائے ہوئے بولی، تانی پتہ نہیں مجھے اس وقت غصہ کیوں آ گیا تھا، میں اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ اس کی آنکھیں کیاریوں میں لگے موسم کے ننھے پودوں پر ٹھہر گئی جس کے سائے دیوار پر بڑے بے ہنگم سے بن رہے تھے۔ پھر وہ یکدم ہولے سے مسکرا کر سر اٹھاتے ہوئے بولی، ویسے پانی تھا بھی ایک دم ٹھنڈا یخ، پورا گلاس بھرا ہوا تھا۔ سچ تانیہ یہ میری بالکل غیر اختیاری حرکت تھی۔ میں تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یوں بھرے شامیانے میں ان کے چمچماتے کپڑوں کو بھگو دوں گی ایک ذرا سی بات پر۔ وہ جیسے کل کے واقعے کا تصور کرتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور خود پر حیران بھی ہو رہی تھی۔ تانیہ نے اسے گھورا، محترمہ تم عموماً حقیقت میں ایسی ہی حرکتیں کر جاتی ہو جس کا خواب میں بھی تصور نہیں کرتی۔ یاد ہے اس دن کون سے مہندی ان پر اڑائی تھی؟ تانیہ نے اسے یاد دلایا۔ اس طرح کے رویے ان کو پورا دشمن بنا ڈالیں گے تمہارا۔ اس نے تانیہ کی بات پر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، پھر کندھے جھڑک کر دونوں پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، وہ بھول گئی تم؟ خیر وہی کیا، وہ تو تمہاری حماقت پر ہم سب ہی ہنس رہے تھے، مگر ان کا ہنسنا تمہیں شاید زیادہ ہی ناگوار گزرا تھا۔ بائی دا وے ایسا کیوں؟ تانیہ آخری جملہ کہتے ہوئے شرارتی انداز میں اس کی سمت جھکی تو اس نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ لی۔ ایسا اس لیے، آؤ جنگلی بلی، وہ چٹکی کھا کر بلبلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خدا کرے تم گھر جاؤ تو ولید بھائی مزید انتقامی کارروائی کرے۔ ارے جاؤ انتقامی کارروائی۔ وہ کھلکھلا کر اسے چڑھاتی کلاس روم کی جانب بھاگی، ہونٹ انابی، آنکھیں شرابی، چاند سا چہرہ مکھڑا گلابی، اور اس پہ تیرا مسکرانا، مر جاؤں گا۔ اس کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے، مسکراتے لب یوں سکڑ گئے جیسے کسی نے نغمہ ساز کا گلا دبا دیا اور اگلی رو میں حسب معمول اپنے چیلوں کے درمیان کے ہمراہ موجود تھا۔ کلاس آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی۔ یہ واحد کلاس ہوتی تھی جس میں تقریباً سارے ہی اسٹوڈنٹ آتے تھے۔ پروفیسر زبیری ہر دل عزیز پروفیسر تھے۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا۔ اس کی نظریں اس کے سراپے کے گرد حصار تنگ کیے ہوئے تھیں۔ تانیہ اس کے پیچھے روم میں داخل ہوئی تھی۔ اکبر شاہ کو اپنے جون میں دیکھ کر اس کا موڈ بھی غارت ہو چکا تھا۔ ہیلو تانیہ، وہ دونوں آگے پیچھے خاموشی سے پچھلی رو کی طرف بڑھی تھیں کہ وہ اپنی کرسی سے کھیل کر کھڑا ہو کر ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی مخاطب تانیہ رضا تھی۔ تانیہ ٹھٹک گئی، حیرت فطری تھی۔ وہ پہلی بار وہ اسے باقاعدہ مخاطب کر رہا تھا۔ شہرینہ کا دل چاہا تانیہ کو کھینچ لے، مگر تانیہ بیچاری مروتاً کھڑی رہ گئی۔ آپ نے اپنی سسٹر کی منگنی بڑی چپ چپاتے کر ڈالی، ہمیں انوائٹ تک نہیں کیا۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی دوست، نہ صحیح کلاس فیلو تو ہیں۔ اس کی نظریں تانیہ کے ہاتھوں پر جم گئی جہاں ڈھیر ساری مہندی کے نقش و نگار واضح تھے۔ یہ حملہ بڑا اچانک اور غیر متوقع تھا۔ تانیہ سٹپٹا گئی۔
وہ بس سب کچھ جلدی میں ہو گیا، جلدی میں آپ کو آپ کی فرینڈ ہی ہوں گی۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر ایڑیوں کے بل ذرا گھوم کر شہرینہ پر مسکراتی نگاہیں ڈالی جو رخ موڑے اپنی سیٹ پر اپنی بکس وغیرہ رکھ رہی تھی۔ چادر سے بھورے بالوں کی ایک دو لٹیں نکل کر جھول رہی تھیں، رخسار ہمیشہ کی طرح گلابی ہو رہے تھے۔ ہاں بھئی تانیہ، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ سمرین اور مہناز وغیرہ بھی گروپ کی شکل میں ادھر ہی چلی آئیں اور یکدم تانیہ ان سب کے گھیرے میں آ گئی۔ ہم لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں کہیں سے ایسی رنگا رنگ تقریب میں انوائٹ کیے جائیں، ذرا بھی خیال نہ کیا ہمارا۔ واجدہ دل گرفتگی سے بولی۔ کیا فنکشن کسی کلب میں ہوا تھا؟ کسی بینڈ کو بھی بلوایا تھا کیا؟ ٹینا گروپ بھی ادھر ہی آ گیا۔ ہر طرف سے اشتیاق سے بھرے سوالات کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ ارے بھئی تم سب نے تو اس بیچاری کو پریشان ہی کر ڈالا، اب اس کا کیا قصور؟ اکبر شاہ نے ہنستے ہوئے پھر تانیہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنائیت سے اس کا دفاع کیا اور اپنی سیٹ پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم سب پیٹو لوگوں کو انوائٹ کر ڈالتی تو بھئی ان کا تو بجٹ فیل ہو جاتا۔ یوں بھی مڈل کلاس فیت پوش لوگوں کے لیے یہ رسمیں کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے مس تانیہ، کیا ہم نہیں جانتے آپ کے گھریلو حالات؟ دھڑ 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 تانیہ کو لگا جیسے اکبر شاہ نے اس پر ڈھیر سارے پتھر لڑکا دیے ہوں، اس کی بیچ بازار میں چادر کھینچ لی ہو، عزت آبرو کی چادر، ہمدردی کے ریپر میں تذلیل کے کنکر لپیٹ کر جیسے اس کے منہ پر دے مارے ہوں۔ اوہ سوری تانی، سوری، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ لڑکیاں ادھر ادھر ہو کر اپنی اپنی سیٹوں پر پھر سے جمنے لگیں۔ شہرینہ نے اسے پکڑ کر سیٹ پر پٹک دیا اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتی پروفیسر زبیری کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ تانیہ دھواں چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیگ کی زپ کھول کر اپنی اسائنمنٹ ڈھونڈنے لگی۔ اس کی انگلیوں کی لرزش بے حد واضح تھی۔ پروفیسر زبیری لیکچر شروع کر چکے تھے مگر وہ ایک دم بجھ چکی تھی اور ایک ٹک کتاب کو گھور رہی تھی۔ بعض حقیقتیں خود کانٹوں کی طرح آپ کے دامن سے چمٹ جاتی ہیں اور انہیں الگ کرنے کی کوشش میں دامن تار تار ہونے لگتا ہے۔ شہرینہ کا دل چاہا اسے فوراً سے پیشتر تانے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلاس روم سے باہر لے جائے اور کہیں سے ریوالور لے آئے اور اکبر شاہ کے سینے پر داغ دے۔ اس کے اندر اکبر شاہ کے لیے نفرت کا سمندر جھاگ اڑانے لگا۔ اسی دم پروفیسر زبیری نے اپنا لیکچر روک کر دروازے پر آ کے چپراسی کے ہاتھ سے پرچہ لیا اور چشمہ اتار کر پڑھنے لگے۔ پھر پرچہ طے کیا اور چاک ڈائس پر رکھ کر اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ لوگ ذرا اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کر میرا تھوڑا انتظار کیجیے، میں ابھی چانسلر صاحب کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ نہ جانے انہیں اچانک کیا کام پڑ گیا، وہ پچکارنے والے انداز میں بولے، پھر خود ہی مسکرا پڑے اور کلاس روم سے نکل گئے۔ چلو چھٹی ہوئی۔ اکبر شاہ نے سب سے پہلے اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہاتھ جھاڑنے لگا، روسٹ روم پر آ کر اس پر ایک دو ہاتھ مار کر بولا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سوری عزیز ساتھیو، آپ لوگوں کو بالکل بھی اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کر پروفیسر صاحب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اب واپس نہیں آئیں گے، مے بی اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنے؟ اس کے ایک چیلے نے اٹھ کر گہری سانس بھر کر کہا اور پہلی رو میں بیٹھے وہ 4-5 لڑکے ہنسنے لگے۔ کلاس روم میں پروفیسر زبیری کے جاتے ہی سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تانیہ بے حد خاموشی سے کتاب بند کر کے بیگ میں رکھنے لگی اور شہرینہ کی طرف دیکھا جسے سمرا نے موقع پا کر گھیر لیا تھا۔ پلیز شہرینہ اپنی ڈائری دو یار، کل کا لیکچر مس ہو گیا ہے مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو للچائی نظروں سے دیکھ کر بولی، جس میں عموماً شہرینہ لیکچر نوٹ کرتی تھی۔ اور سنو پلیز، اپنی کتاب کھول کر اس کے آگے ڈیسک پر پھیلاتے ہوئے اپنا بال پینٹ سنبھالتے ہوئے بولی، ذرا رائٹ اینڈ رونگ پر جواب کے نشان لگانے ہیں، بتا دو یار، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شہرینہ کو رکنا پڑا۔ ہاں بتاؤ۔ مندرجہ ذیل چیزیں ہماری ثقافت کا ثقافتی نمونہ ہیں۔ الف موٹر گاڑی، زراعت کا نظام اور شادی کی سب رسمیں۔ شادی کی سب رسمیں، اکبر شاہ نے اطمینان سے جواب سے نوازا۔ وہ قریب ہی آ کھڑا ہوا تھا بلکہ عین پشت پر، مگر وہ بدستور سر جھکائے سنجیدگی سے سمرا کی کتاب پر نشان لگانے لگی۔ نمبر 2 پر مندرجہ ذیل چیزیں پاکستان میں متبادل ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں۔ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ۔ بیک وقت 10 بیویاں رکھنا۔ بس 10 بیویاں رکھنا۔ وہ پھر بولا، ویسے میرے لیے ایک بھوری آنکھوں والی ہی بہت ہے۔ اس نے زور سے پین کتاب پر رکھا اور پلٹی، پھر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اس کے بالکل پیچھے قریب ہی آدھا ڈیسک پر چڑھا ہوا تھا۔ ایک پیر لٹک رہا تھا، دوسرا سمرا احسان کے ڈیسک پر رکھا ہوا تھا۔ چست ٹراؤزر میں اس کا انداز نشست کم از کم اخلاقی ضابطوں کے منافی تھا۔ یقیناً تمہارے بابا سائی نے 10 شادیاں کر رکھی ہوں گی۔ وہ اس پر چلچلاتی نگاہ ڈال کر اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ 10 تو نہیں، 2 ضرور کی ہیں اور مزید 2 کی گنجائش رہتی ہے ابھی، وہ کمال ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ کر ہنس پڑا۔
ویسے میرا دو کا قطعی کوئی پروگرام نہیں ہے، میرے لیے تو ایک ہی ظالم بنی ہوئی ہے۔ وہ اسے بھرپور نگاہوں سے پوری شدتوں سے محسوس کرتے ہوئے جذب سے بولا۔ اس کے لہجے کی تپتی آنچ نے اس کو گویا بھسم کر ڈالا۔ اسے شاید سارے ہی تھرڈ کلاس گانے ازبر تھے، اور شہرینہ خان نے سوچا خاموشی میں ہی عافیت ہے اور اس مقولے پر عمل بہتر ہے۔ answered the ignorant with silence۔ وہ پہلے ہی تانیہ کو کلاس روم سے غائب پا کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے مصروف دیکھ کر دانستہ چپکے سے نکل بھاگی تھی، اور تانیہ کی ذہنی حالت کے پیش نظر اسے اس کی زیادہ فکر تھی، سو اکبر شاہ کی تمام تر بدتمیزیوں کو نظر انداز کرتی خود بھی سرعت سے کلاس روم سے نکل گئی۔ 15 منٹ کی بھاگ دوڑ میں اس نے تمام ممکنہ جگہوں کو جان مارا جہاں تانیہ اسے مل سکتی تھی، مگر وہ تو دھوئیں کے مرغولے کی طرح جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر رنجیدگی اور دل گرفتگی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی زمینیں نم ہو کر چمکنے لگیں۔ پروفیسر زبیری وائس چانسلر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں ٹہلتے پایا۔ انہوں نے پروفیسر زبیری کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے ہوئے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ان کے چہرے پر کچھ غیر معمولی پن دکھائی دے رہا تھا جو پروفیسر زبیری کو چونکا گیا۔ خیریت ہے سر؟ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھے کلاس کے دوران اس طرح طلب نہیں کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بغور وائس چانسلر کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ کرنے کی ادنیٰ سی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ آج سے پہلے کبھی آپ نے اتنی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ بھی تو نہیں کیا۔ وہ ابرو جھکا کر پروفیسر زبیری کو بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ میں سمجھا نہیں سر۔ دیکھیے زبیری صاحب، میں جانتا ہوں آپ ایک آنیسٹ استاد ہیں، ہمیشہ آپ کے مد نظر طالبہ کی بہتری رہی ہے، آپ انہیں ایک اچھا انسان، بہترین معمار کا روپ دینے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ہم سب آپ کے خلوص، پیشہ ورانہ ذہانت اور سینیورٹی کی قدر کرتے ہیں، مگر چانسلر صاحب نے پھر توقف کیا اور پروفیسر زبیری بولے، مگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، کہہ سکتے ہیں۔ وہ آہستگی سے یوں بولے جیسے کہنا بھی نہ چاہتے ہوں اور کہنا چاہتے بھی ہوں، پھر سر اٹھا کر گہری سانس بھرتے ہوئے بولے، زبیری صاحب، میں آپ کو فوری طور پر سسپینڈ کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی، بے حد مجبوری کے عالم میں، کیونکہ مجھے یہ احکامات اوپر سے ملے ہیں۔ میں یہ آرڈر آپ کو دکھا نہیں سکتا چونکہ یہ سب مجھ سے وربلی کہا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں بہت بے بس ہوں۔ آپ کے مخالفین کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے جو صاحب اختیار اور اقتدار ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پروفیسر زبیری کتنی ہی دیر اطراف کی دیواروں کی مانند گم کھڑے رہے۔ اس نوبت کا تو تصور بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ کمرے میں کئی لمحے سکوت چھایا رہا۔ وائس چانسلر نظر چرائے اپنے آگے رکھی فائل کو گھور رہے تھے۔ در حقیقت وہ بھی اندر سے سخت قسم کی شرمندگی اور دکھ محسوس کر رہے تھے۔ پروفیسر زبیری ایک سینئر استاد ہی نہیں تھے، ایک محنتی اور مخلص انسان بھی تھے۔ اسٹوڈنٹس ان سے محبت کرتے تھے، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پنجرے میں بند مفلوج پرندے کی طرح خود کو تصور کر رہے تھے جو پر ہونے کے باوجود اڑان نہیں رکھتا تھا۔ میں سمجھ گیا سر، یہ سب مردان علی شاہ نے کیا ہے، اس کی ایما پر ہوا ہے۔ کئی لمحوں کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد پروفیسر زبیری نے گہری سانس بھر کر بولے، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے نالائق بیٹے اکبر شاہ کو بہترین نمبرز دے کر کامیاب کر دوں، جو قطعی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ایک نمبر بھی دیا جائے، کجا بہترین نمبرز۔ وہ سر جھٹک کر بولے، پھر ابرو جھکا کر وائس چانسلر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میرا خیال ہے دوسرے پیپرز میں بھی اس نے انتظام کر لیے ہوں گے اسے کلیئر کرنے کے۔ دیکھیے زبیری صاحب، چانسلر صاحب نے ہاتھ اٹھایا، چشمہ آنکھوں سے اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، آپ نے یوں ہی ذرا سی ضد میں اپنے حال اور مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ خود سوچیے، آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اور ان کا کام تو ہو ہی جائے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ جہان دیدہ ہیں، اور پھر آپ کا مضمون بھی عمرانیات ہے۔ آپ کو تو مجھ سے زیادہ خبر ہوگی کہ حالات اب وہ نہیں ہیں جو کئی سال پہلے تھے۔ پھر آپ نے وہ مقولہ تو سنا ہوگا کہ اکیلی لکڑی کیا آنچ دے۔ ایک تنہا انسان معاشرے میں پھیلی کرپشن یا برائی کو نہیں مٹا سکتا۔ چہرے بدل جاتے ہیں مگر پالیسی وہی رہتی ہے، نظام وہی رہے گا۔ سوری چانسلر صاحب، بجا فرمایا آپ نے، مجھ جیسا اکیلا شخص کرپشن کے اس منہ زور سیلاب کو نہیں روک سکتا، مگر کم از کم میں اپنا ایمان تو بچا سکتا ہوں کہ مجھ پر پہلا فرض اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، یہ سبق میرے والد مرحوم نے بچپن میں مجھے پڑھا دیا تھا، صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ پروفیسر زبیری
کرسی دھکیل کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے دکھ ضرور ہے مگر تاعمر کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا۔ مردان علی نے مجھ سے صرف نوکری چھینی ہے، وہ مجھ سے میرا علم نہیں چھین سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ آج کا ووٹر باشعور ہے، وہ آزمائے ہوئے کو اب آزمانے کی سنگین غلطی نہیں کرے گا۔ ایسے عیاش، بے غیرت اور بے ایمان لوگوں کو ووٹ دے کر گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہت لوٹ لیا۔ ان جیسے سیاست دانوں نے اس قوم کو بہت بیوقوف بنا چکے، اب یقیناً انہیں بہت جلد بساط سمیٹنی پڑے گی۔ وائس چانسلر نے پروفیسر زبیری کو بولنے سے نہیں ٹوکا۔ وہ خود ہی خاموش ہوئے تو وہ گہری سانس بھر کر دھیرے سے بولے، کاش کہ آج کا بچہ باشعور ہو جائے، آزمائے ہوئوں کو نہ آزمائے۔ بہرحال یقین کیجیے زبیری صاحب، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں ذاتی طور پر آپ کی بے حد عزت کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں حقیقی دلگرفتگی اور بے بسی تھی۔ پروفیسر زبیری دھیرے سے ہنس دیے۔ پتہ نہیں یہ ہنسی انہیں چانسلر صاحب کی بے بسی پر آئی تھی یا خود کو تقویت دینے کے لیے ہنسے تھے۔ پھر ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ دل سے پیہم خیال کہتا ہے، اتنی شیریں ہے زندگی اس پل۔ دوسرے روز بھی تانیہ کو یونیورسٹی میں نہ پا کر شہرینہ نے ملول سی ہو کر اس کے پاس جانے کا سوچا۔ تانیہ نے جس بات کا اتنا گہرا اثر لیا تھا وہ بات اتنی معمولی بھی نہیں تھی۔ اسے اکبر شاہ سے انتہائی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ تو تانیہ ہی اتنی باظرف تھی کہ اس نے پلٹ کر اکبر شاہ کو آج تک جواباً کوئی سخت بات نہ کہی تھی، وگرنہ وہ حق رکھتی تھی۔ غربت کوئی جرم نہیں ہے، اس سے لبوں پر قفل لگ جاتے۔ نہ دولت مندی بادشاہت ہے کہ وہ سب کو رعایا سمجھتا۔ وہ واپسی پر دل گرفتہ سی تانیہ کی طرف چلی آئی۔ شہرینہ تانیہ کے گھر آئی تو دیکھا اماں تخت پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں۔ وہ انہیں سلام کر کے نادیہ آپی سے تانیہ کا پوچھنے لگی۔ وہ معمول کے مطابق کپڑے مشین سے نکال رہی تھیں۔ انہوں نے چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوپر چڑھی بیٹھی ہے، 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، پوچھتی ہوں تو سر درد کا بہانہ بنا دیتی ہے۔ تم جا کر ذرا پوچھو تو کیا بات ہے، چپ چپ سی ہے۔ اس کی چپ تو میں توڑتی ہوں ابھی، آپ فکر مت کریں، میں آئی اسی لیے ہوں۔ وہ انہیں متفکر دیکھ کر بولی اور تیزی سے چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سامنے کبوتروں کے پنجرے کے پاس کھڑی تھی، کبوتر کو پکڑے اس کے سفید پروں کو بے دردی سے کھول اور پھیلا رہی تھی، جس پر کبوتر احتجاجاً پھڑپھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم انسانوں پر آیا ہوا غصہ جانوروں پر نکالتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا تو پنجرے کے کھلے دروازے سے کبوتر کو اندر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی دل بہلا رہی تھی۔ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی اور ایڑیوں کے بل پلٹی، تم تو یونیورسٹی نہیں گئی، یہی ملے تھے دل بہلانے کو۔ انسانوں کا کال پڑ گیا ہے کیا، یا انسانوں سے دل بھر گیا ہے؟ انسان کب دل بہلانے کا ہنر جانتے ہیں، وہ تو صرف دل توڑنا، انہیں شکستہ کرنا جانتے ہیں۔ وہ پنجرے کی جالی پر انگلیاں پھیرنے لگی، پھر سر جھٹک کر بولی، چھوڑو یہ بتاؤ یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ گئی تھی، وہیں سے آ رہی ہوں تمہیں نہ پا کر۔ بس اتنا حوصلہ تھا تانی، اتنی ہی کمزور نکلی تم؟ شہرینہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جہاں اب سرخی امڑنے لگی تھی۔ وہ مسلسل اس واقعے کو بھلانے کے جتن کر رہی تھی، اس کی شدت کو کم کرنا چاہ رہی تھی۔ پھر اسی تذلیل کا احساس روح پر کچوکے لگانے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ کسی ناراض بچے کی طرح جھٹک دیا۔ میں نے کبھی خود کو باحوصلہ اور بہادر نہیں کہا، یوں بھی یہ سچ ہی تو ہے کہ چڑیاں اڑتے ہوئے بھی بزدل ہی رہتی ہیں، اور بکواس ہے یہ سب۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر اس کے چہرے پر پھیلی افسردگی کو بغور دیکھا۔ آدمی کمزور اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کو کمزور سمجھنے لگے۔ تانیہ خود آزاری کی کیفیت میں ہنس پڑی اور چھت کی دیوار پر کوہنیاں ٹکا کر گلی میں جھانکنے لگی، مگر در حقیقت وہ اپنے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ وہ تذلیل و تحقیر کوئی پوشاک نہیں تھی جسے وہ اتار کر مطمئن ہو جاتی، وہ تو اس کے وجود کے اندر خون میں اتر گئی تھی، کھال بن کر اس کے جسم سے لپٹ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدتوں سے اپنی کم مائگی کا احساس ہوا تھا۔ شہرینہ کی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے، اس کے عالیشان بنگلے اور فرنشڈ کمروں میں اور لان میں ٹہلتے ہوئے بھی کبھی اپنا مڈل کلاس کمپلیکس نہیں جاگا تھا، محرومی کا احساس نہیں چٹکا تھا، مگر اب کہ وہ بری طرح ٹوٹی تھی، اسے لگا جیسے اکبر شاہ نے اسے بہت اونچائی سے نیچے پھینکا ہو، اسے اس کی اوقات بتا دی ہو، اسے وہ آئینہ دکھایا ہو جس میں اس کی غربت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اسے پہلی بار ہی تو احساس ہوا تھا کہ دولت کتنی بڑی اور طاقتور چیز ہے، دولت مند ہونا کتنے عیب چھپا ڈالتا ہے اور انسان کا وقار کس قدر بلند کرتا ہے، اسے کتنا پر اعتماد بنا ڈالتا ہے۔ تانیہ شہرینہ نے انتہائی دل گرفتگی اور رنجیدگی کے گہرے احساس کے ساتھ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو اذیت دیتی رہے گی۔
تانی میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو تمہاری اذیت کو کم کر سکتے ہیں۔ یوں بھی آدمی کو اپنے جملوں کی کم مائگی اور بے وقتی کا احساس ہوتا لفظ گرفت میں نہیں آتے۔ میں جانتی ہوں ہزار دلیلوں کے باوجود میں تمہارے دل پر لگی چوٹ کا زخم مندمل نہیں کر سکتی، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اکبر شاہ اور اس جیسے لوگوں کی زبانوں کے کانٹے ہمیں بے حوصلہ بنانے کی بجائے جینے کا ہنر سکھاتے ہیں، اور کتنی ہمکانہ بات ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کا انتقام ہم خود کو اذیت دے کر خود سے لیں۔ تانیہ کی آنکھوں سے اچانک ہی لاوا بہنے لگا جو اس کے دل کی آتش فشاں میں پک رہا تھا۔ شہرینہ نے اسے خود سے لپٹا لیا اور اسے جی بھر کر رونے دیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ رو کر اپنے اندر کا غبار نکال لے، ساری کڑواہٹ باہر انڈیل دے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی تھی۔ زہر کا جسم سے نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اور پھر یہ تو اکبر شاہ جیسے اژدہے کے ڈسے کا زہر تھا۔ بہت دیر تک فضا بوجھل سی رہی۔ تانیہ کو اپنے رونے کا یکدم احساس ہوا تو اسے لگا جیسے وہ بڑی دیر سے حماقت کا ثبوت دے رہی ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا، مگر وہ جھینک کر شہرینہ سے الگ ہوئی اور گہری سانس بھرتی رخ موڑ کر دوپٹے سے چہرہ پونچھنے لگی۔ میں بھی کتنی بیوقوف ہوں شہری، اتنی سی بات کا غم لیے بیٹھی تھی اور تمہیں بھی پریشان کر ڈالا۔ خیر بیوقوف تو تم ہو، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں مجھے پریشان کرنے والی بات ذرا وضاحت طلب ہے۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں شرارت بھر کر اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑی، بھیگی بھیگی بے ساختہ ہنسی نے ماحول میں پائی جانے والی اور خود اس کے اندر پھیلی اداسی کو کسی حد تک ختم کیا۔ پریشان مجھے تو تم نے کیا کرنا، البتہ نادیہ آپی کچھ مشکوک ہو رہی ہیں، تمہارا یہ روپ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تمہیں کچھ کہا انہوں نے؟ شہرینہ کی بات پر اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ سر ہلانے لگی اور چھت کی دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری یہ خاموشی، بے وقت کبوتروں سے سلام دعا، بقول شاعر، یہ اداس اداس چہرہ، یہ لٹا لٹا تبسم کسی گل کی بے رخی کا یہ شکار تو نہیں ہے؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس گل کو ڈھونڈنے نکل پڑیں اور کچھ گل کھلا دیں۔ بس بس، اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ ساری تمہاری لنترانہ اور فضول سوچ ہے، وہ اس طرح نہیں سوچ سکتی، تم تو موقع دے رہی ہو انہیں اس طرح سوچنے کا۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور وہ ہنس پڑی۔ ویسے یہ ساری علامات عموماً جذبہ محبت کے حملہ آور ہونے کے ہیں، خاص کر یہ کبوتر، یعنی کبوتروں کے پاس آ کر تم نے بلا وجہ اس شک کو ہوا دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں فلموں میں عموماً غمزدہ ہیروئن کبوتروں کے ارد گرد ہی گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کیا گانا تھا، ہاں یاد آیا، واسطہ ہی رب دا تو جائیں وے کبوترا، اور وہ گانا کبوتر جا جا جا۔ تانیہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تو نہیں سدھرے گی شہری، ولید بھائی ٹھیک کہتے ہیں، تجھے بورڈنگ میں بھیج دینا چاہیے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، تمہیں زیادہ اس کی ہمنوا بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اور سنو، جا کہاں رہی ہو؟ وہ ہاتھوں کو جھٹکنے لگی جو چھت کی سفیدی کے رنگ سے بھر گئے تھے، پھر اس کے پیچھے آئی، کل یونیورسٹی آ رہی ہو نا پھر؟ وہ زینے کی ریلنگ سے لگ کر بولی۔ تانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھ کر چڑھانے کو مسکرانے لگی، سوچوں گی، کچھ کہہ نہیں سکتی، سوچوں گی کہ بچی بہت مار کھاؤ گی اب تم میرے ہاتھوں سے۔ وہ سچ مچ چڑ گئی ان ہاتھوں سے، وہ اس کے خوبصورت گداز نرم ملائم ہاتھوں کو دیکھنے لگی، پھر لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی، کھا لوں گی مار، یوں بھی قلبی چوٹ سے جسمانی چوٹ قدرے بہتر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اترنے لگی، مگر آخری سیڑھی پر ٹھٹک گئی۔ سارا صحن نادیہ آپی نے ڈٹرجنٹ سے بھگو رکھا تھا، ہر طرف سفید جھاگ ہی جھاگ تھی، یہ ان کی عادت میں شامل تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ سارا صحن دھونے لگتی۔ تانیہ کا موڈ بگڑ گیا، سمجھ نہیں آتا میری، آپ کو صاف ستھری زمین میں کہاں سے میل کچیل نظر آ جاتا ہے، آپ کو تو سڑکوں کی دھلائی کا ٹھیکہ مل جانا چاہیے۔ وہ پائنچے اوپر اٹھا کر سنبھل کر چلتی جا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ ہائے تانی، کہاں اس قدر تو گندا ہو رہا تھا، تمہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سکندر کی بائیک کے ٹائرز سے سارے صحن میں گند پھیل جاتی ہے، اوپر سے مانی ساری گلی محلے کی مٹی اپنے جاگرز میں بھر کر لے آتا ہے۔ ارے ارے سنبھل کر شہری، ہڈیاں نہ توڑوا لینا۔ انہوں نے تانیہ کو جواب دیتے ہوئے جلدی سے شہرینہ کو لپک کر پکڑا جو ذرا سی لڑکھڑائی، پھر سنبھل کر نادیہ آپی کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا۔ آج یہ صحن میں دھوؤں گی، دماغ تو درست ہے تمہارا؟ نادیہ آپی نے اس کے ہاتھ سے جھاڑو جھپٹ لیا، جا کر وہاں تانیہ کے پاس بیٹھو، آج صحن میں دھوؤں گی۔ انہوں نے جیسے اس کی نقل اتاری، مگر وہ بھی گویا مصمم ارادہ کر بیٹھی تھی، فرش پر رکھا پائپ کا کونا اٹھا لیا اور جا کر نل کھول دیا۔ ارے ارے شہرینہ، کیا کر رہی ہو، اوفو! نادیہ آپی پانی کی بوچھاڑ سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھیں، ورنہ پوری بھیگ جاتیں۔ تانیہ نے بھی جلدی سے دونوں پیر سمیٹ کر اوپر کر لیے، وہ تو
پانی کا پائپ ہاتھ میں لے کر خوب موج میں آ گئی تھی، یہاں وہاں فوارے کی طرح پانی اڑانے لگی۔ نادیہ آپی گرل کے پاس کھڑی بے بسی سے اسے ڈپٹنے لگی، مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ ان کی مہین سی چیخو پکار کو مزید دبانے کے لیے وہ گنگنانے لگی، خدا کے لیے شہری بھیگ جاؤ گی خود بھی، اور اتنا پانی کب صاف ہوگا؟ نادیہ آپی اس کی شرارت پر ہنس بھی رہی تھی اور پانی ہی پانی دیکھ کر پریشان ہو کر اسے روک بھی رہی تھی۔ تانیہ البتہ خوب مزے لے رہی تھی اور اس کی گنگناہٹ کے ساتھ اسی ٹون پر تالیاں بجائی جا رہی تھی۔ ادھر کھلے صحن میں بائیک اندر گھسیٹ کر لاتا سکندر اچانک خود پر گرنے والی بوچھاڑ پر سٹپٹا گیا۔ ابھی تو باہر شدید دھوپ سے تپا تپا آیا تھا اور اندر اتنی تیز بارش۔ اس نے چونک کر دیکھا تو جیسے اسے لگا دل ٹھہر گیا، لمحے رک گئے، گھڑیاں تھم گئیں۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ اس کی جانب چونکہ پشت تھی، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا، ساتھ میں وہ خود بھی پانی کی بوچھاڑ میں جھوم رہی تھی۔ گورے گورے پیر اونچے پانچے کر دینے کے باعث نمایاں تھے، تلوے اس قدر سرخ ہو رہے تھے جیسے جسم کا سارا خون یہیں اتر کر جم گیا ہو۔ اسے دھوپ میں تپتا ہوا اپنا صحن یکدم بہار میں بھیگا بھیگا کوئی باغ دکھائی دینے لگا، جس میں ایک نوشگفتہ پھول تمام تر خوبصورتیاں سمیٹے اوس میں نہایا ہوا اپنی مہک سے پورا باغ معطر اور رنگین کر رہا ہو۔ وہ ایک لطیف سے احساس کے ساتھ اسے تکنے لگا۔ وہ یکسر ماحول سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ تانیہ تو شہرینہ کی طرح اس کی آمد سے بے خبر تھی، البتہ نادیہ آپی اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روک رہی تھی۔ وہ ایڑیوں کے بل اسی لمحے پلٹی تھی اور جیسے سکندر کسی خواب سے بیدار ہوا تھا۔ پائپ سے نکلتی موٹی دھار اس کی سمت اڑی، جس پر اس نے گھبرا کر فوری بچاؤ کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بوکھلاہٹ اور موجودگی نے شہرینہ کو بھی بوکھلا دیا۔ وہ اسی سمت پائپ کا منہ کی بدحواسی میں اسے مزید بھگو رہی تھی۔ تب تانیہ آپی بھاگ کر نل کی طرف دوڑیں اور نل بند کر کے آ کر اس کے ہاتھ سے پائپ چھین لیا۔ سکندر تقریباً بھیگ چکا تھا اور اب اپنے حلیوں کو بے بسی اور بے چارگی سے تک رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈال کر کھسیانی ہو کر تخت کی طرف بڑھی، جہاں تانیہ منہ پھاڑے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ نظارے کچھ زیادہ ہی مست ہو گئے اور تم نظاروں سے زیادہ۔ ذرا سوچ، ان کی جگہ ولید بھائی ہوتے تو تمہارا کیا حشر ہوتا؟ چپ کرو بدتمیز! اس نے ایک مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ اس وقت ولید کا کیا ذکر؟ سوری سکندر بھائی، ریئلی ویری سوری، وہ ندامت سے جھیم کر بولی۔ سکندر نے ایک گہری سانس بھری اور کندھے ڈھیلے انداز میں لٹکاتے ہوئے بولا، ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں کیا خبر تھی بھری دھوپ میں آج برسات ہوگی؟ اس نے اپنے حلیے کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ اٹس آل رائٹ، یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں۔ اس نے اسے مزید شرمندہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بائیک گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ آج کے ہفتہ صفائی منایا جا رہا تھا۔ اس نے چابی جا کر کی بورڈ پر لٹکائی اور صحن میں یہاں وہاں پھیلے پانی پر نگاہ ڈالی اور جا کر بیسن پر ہاتھ دھونے لگا۔ یہ موقع ہی کب آنے دیتی ہے ہماری نادیہ آپی، یہ تو ہفتہ صفائی نہیں گھنٹہ صفائی مناتی ہیں۔ تو وہ بولے بغیر نہ رہنا میری صفائی کی دشمن۔ نادیہ آپی نے شپٹ شپٹ جھاڑو لگاتے ہوئے وہی جھاڑو تانیہ کے پیر پر دے مارا، پھر سکندر کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، کھانا لگا دوں؟ ابھی تو شرابور ہو رہا ہوں۔ اس حلیے میں صرف پکوڑے کھائے جا سکتے ہیں، لنچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مسکراتی نظر شہرینہ پر ڈالی۔ اب اتنے زیادہ بھی نہیں بھیگے، میں نے تو دھوپ کی تمازت کم کر دی، آپ کی ساری گرمی دور کر دی، آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے میرا۔ وہ دفاعی ہتھیار استعمال کرنے لگی۔ وہ پلٹ کر تولیہ کھونٹی سے اٹھاتے ہوئے یکلخت خوشگوار احساس سے دوچار ہو گیا۔ واقعی اس نے اس کے دن بھر کی تمازت، تھکن اور گرمی ہی تو دور کر دی تھی اپنے مہکتے وجود کی موجودگی کے باعث، اور پھر اسے بے حد اچھا لگا تھا وہ منظر جب وہ اس کے آنگن کو ہی نہیں اس کے وجود کو بھی پانی کی بوچھاڑ سے ٹھنڈا کر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ انہی بھیگے کپڑوں میں صحن میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کر کچھ دیر اس خوشگواریت کو محسوس کرتا رہے، مگر دوسرے ہی پل اپنی سوچوں پر جھیپ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ولید بے حد مسرور اور مطمئن سا جہانگیر احمد کے آفس سے نکلا تھا۔ وہ اب بہت جلد اپنے پروجیکٹ پر کام کروانا چاہتا تھا، جس کا اجازت نامہ اسے مل چکا تھا، اور ساتھ ہی جہانگیر احمد نے اسے چیک بھی کاٹ کر دے دیا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر اپنے ایک دو کام نمٹانے کی غرض سے سیوک سینٹر آیا تھا اور پارک کی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے کسی نے پکار لیا۔ یہ پکار خاصی نامانوس تھی، تاہم اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا یہ چہرہ نامانوس بہرحال نہیں تھا، یہ آمنہ علی کا منجھلا بہنوئی یعنی مردان علی شاہ کا داماد فدا حسین تھا۔
اس وقت اس کے سرد کرخت چہرے پر نرمی اور خوشگواریت تھی۔ سائی مجھے غلط فہمی نہیں ہو رہی تو آپ ولید ہی ہو نا؟ ولید حسن کے چونکنے اور آنکھوں میں ابھرتے تحیر کے تاثر پر کچھ سٹپٹا کر بولا، جی صحیح پہچانا آپ نے، اور آپ غالباً آمنہ کے بہنوئی فدا حسین ہیں۔ اپنی حیرت سمیٹتے ہوئے خاصے دوستانہ انداز میں مسکرا کر اس کی طرف مصافحہ کے لیے آگے ہاتھ کیا، جسے اس نے پرتپاک انداز میں تھام لیا۔ سائیں آپ سے دوبارہ ملنے کی بڑی خواہش تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو اپنے پیچھے اپنا نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ ہنوز تھامے لگاوٹ سے بولا تو ولید نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا اور قدرے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، آپ نے ایسا محسوس کیا؟ میں تو بہت عام سا انسان ہوں، میرا تو خیال تھا آپ مجھے بھول بھال گئے ہوں گے، ویسے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر آپ نے مجھے یاد رکھا۔ ہاں سائیں بالکل رکھا یاد، اور دوبارہ ملنے کی تگدو بھی کی۔ اس نے لفظ تگدو پر ذرا سا چونکا، تاہم اپنی یہ کیفیت ظاہر نہ ہونے دی، بس مسکرا دیا۔ پھر چلو نا سائیں، ہمارا غریب خانہ زیادہ دور نہیں ہے، یہی قریب ہے۔ اچھا آپ اسی شہر میں رہتے ہیں؟ ولید نے حیرت کا اظہار کیا، گو کہ اسے مردان علی کے دامادوں کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، تاہم اتنی ضرور تھی کہ فدا حسین شہر میں رہائش پذیر تھا مستقلاً، اور یہ کہ اس کے تعلقات مردان علی شاہ سے کشیدہ تھے۔ شہر اور گھوٹ کا کیا ہے، دونوں ہی ہمارے ہیں، ملک کے ہی حصے ہیں۔ آؤ نا بابا، آج ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشو۔ مٹھل، اس نے قریب کھڑی پجاروں میں بیٹھے باوردی ڈرائیور کو پکارا، بابا صاحب کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ ارے نہیں، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ فدا حسین کے محبت بھرے اصرار کے آگے اس نے انکار مناسب نہ سمجھا، اور پھر وہ خود بھی فدا حسین کی رہائش گاہ پر جانے کے لیے دلی طور پر آمادہ تھا۔ فدا حسین نے اس کی گاڑی کو دیکھا، پھر سر ہلا دیا اور اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد خود بھی اپنی پجاروں میں بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے پجاروں سڑک پر چلنے لگی تو ولید نے بھی اس کے پیچھے اپنی گاڑی ڈال دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک خوبصورت بنگلے کے پورٹیکو میں اپنی گاڑی کے ہمراہ موجود تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے سرسری نظروں سے پورٹیکو سے لے کر دائیں بائیں مہکتے ہرے بھرے لان کا جائزہ لے لیا اور سن گلاسز اتار کر فدا حسین کی طرف دیکھا، جو پجاروں سے اتر کر اپنی اجرک کندھے پر ڈالے ملازم کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے لیے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سادہ اور پروقار انداز میں سجا سٹنگ روم تھا، گو کہ ہر چیز قیمتی مگر سادگی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ یہ شاید فدا حسین کی نیچر کی غمازی تھی۔ آمنہ علی کی بہن شاہدہ اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور مسرور بھی، اور خاصی فدویانہ انداز میں اس کی آؤ بھگت کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا آمنہ کے دوست کی حیثیت سے وہ دونوں اسے پروٹوکول دے رہے ہیں، مگر بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ فدا حسین اس میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہا تھا، اور شاید خود بھی فدا حسین میں اس قدر دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ اس کے رویے کو اور اس کی ذاتی دلچسپی کو بہت دیر بعد محسوس کر سکا۔ اس کے آگے رکھی کانچ کی چمکتی گول میز مختلف خوشبو اڑاتے لوازمات سے سج گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، یہ سب تکلفات رہنے دے فدا صاحب، ان کی کیا ضرورت ہے؟ نا سائیں، یہ تکلفات نہیں ہیں، میرے جذبات ہیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اسے قدرے حیرت ہوئی، اسے اس قدر اکھڑ غیر مہذب سا انسان نظر آنے والا شخص اندر سے اس قدر شائستہ تھا۔ بہرحال اس نے بھوک اور طلب نہ ہونے کے باوجود بھی ایک چکن رول اٹھا لیا اور کولڈ ڈرنک کی بجائے چائے کا مگ تھام لیا۔ کیسا لگا میرا غریب خانہ آپ کو؟ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان فدا حسین صوفے پر تقریباً پھیل کر بیٹھ گیا اور کولڈ ڈرنک کی چسکیاں بھرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ شاید مربوطاً اس عالی شان بنگلے کو غریب خانہ کہہ رہا تھا، جبکہ ولید حقیقتاً اسے غریب خانہ ہی خیال کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، آپ کی حیثیت اور رتبے کے حساب سے تو یہ غریب خانہ ہی ہے فدا صاحب۔ اس کے انداز اور لہجے میں مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ فدا صاحب کے ایک ایم پی اور وڈیرا مردان علی شاہ کے داماد ہونے کے ناطے یہ بنگلہ آپ کے کچھ شایان شان نہیں ہے؟ وہ فدا حسین کے چہرے پر پھیلنے والے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، پھر شاہدہ علی کی طرف ایک نظر ڈال کر ہنوز اسی سنجیدگی کے ساتھ بولا، دونوں بہنوں کے مابین فرق نہیں ہونا چاہیے، انصاف کا تو تقاضا یہی ہے کہ برابر درجہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی ناانصافیاں چاہے رویوں سے ہوں یا مالی طور پر کی جائیں، احساس محرومی اور نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ اس نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ذرا سا رک کر دونوں میاں بیوی کے چہروں کا جائزہ لیا، جو حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے، پھر سیدھا ہو کر صوفے پر پشت ٹکا کر بولا، یوں تو یہ آپ کے خاندانی معاملات ہیں، مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر مجھے کچھ
عادتاً ناانصافی برداشت نہیں ہو پاتی۔ آپ اور عابدہ سگی بہنیں ہیں نا غالباً؟ اس نے شاہدہ علی کی طرف دیکھا جو شاید بات کچھ سمجھ گئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اپنی کلائیوں میں سجی سنہری چوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلانے لگی، جبکہ فدا حسین اپنی عادت کے مطابق فوراً جذباتی ہو کر بولا، ہاں سائیں، سگی، بالکل سگی، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ تو پھر حویلی میں عابدہ علی کا اتنا پراتفاق خیر مقدم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کوٹھی گاؤں میں ہونے کے باوجود اس بنگلے سے کہیں زیادہ بڑی، خوشنما اور سہولیات سے مزین ہے۔ اور معاف کیجیے گا فدا صاحب، آپ کے مقابلے میں ہدایت اللہ کو مردان علی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ محض میری کم فہمی ہو، میرا خیال ہے ایسا نہ ہو، مگر ایسا ہی ہے سائیں، یہ آپ کا خیال نہیں ہے، یہ درست اندازہ ہے۔ فدا حسین نے کڑے جھلسے ہوئے لہجے میں گویا حقیقت کو کھولا۔ اس کے وجود کے اندر تلخی کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ نفرت سے اس کی آنکھیں سلگنے لگیں اور وہ پہلے جیسا فدا حسین ہی دکھائی دینے لگا، اکھڑ، تند خو اور ایک جذباتی قدرے کم عقل۔ یہی تو رونا ہے کہ بابا سائیں کا رویہ ہمارے ساتھ غیر منصفانہ ہے۔ ہدایت بھائی کو وہ سب مراعات حاصل ہیں مگر میرے شوہر کو نہیں۔ اسے حویلی میں جو عزت بخشی جاتی ہے وہ انہیں نہیں دی جاتی۔ اوہ! ولید نے چونک کر پوری دلچسپی سے شاہدہ علی کو دیکھا جو بولتے بولتے رک گئی تھی، پھر چند لمحے خاموشی کے بعد بولی، صرف اس لیے کہ ہدایت اللہ اماں کا بھانجا ہے، وہ جدی پشتی رئیس کہلاتے ہیں۔ اب چاہے جاگیریں ہوں یا نہ ہوں، بس نام تو ہے نا۔ مگر سائیں اولاد تو برابر ہی ہوتی ہے نا سب کی۔ فدا حسین قدرے تڑپ کر درمیان میں بول پڑا اور بیوی کی طرف ایک نظر ڈال کر ولید حسین کی طرف دیکھا۔ ہماری شہر میں رہائش کی وجہ بھی یہی ہے، میں غصے والا آدمی ہوں، مارنے مرنے پر تل جانے والا۔ کیا فائدہ روز ان سے منہ ماری ہو، بس جب تک وہ ہمارے حصے کی رقم ہمیں نہیں دیں گے ہم ان سے کسی قسم کا دوستانہ تعلق نہیں رکھیں گے۔ رقم؟ اس نے قدرے چونکتے ہوئے فدا حسین کی طرف دیکھا۔ شاہدہ فون کی بجتی گھنٹی پر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ فدا حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر ولید کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے رقم چاہیے، زیادہ تو نہیں، یہی کوئی 60-70 لاکھ۔ مگر وہ شخص دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، ایک دمڑی بھی نکالنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا اشارہ مردان علی کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ولید کے اعصاب پر ایک ہلکا سا جھٹکا ضرور لگا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ فدا حسین ایک اکھڑ جذباتی ہی نہیں، لالچی بھی ہے، مگر وہ خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، آخر بیٹی کے لیے ہر ماں باپ کرتے ہی ہیں، غریب سے غریب بھی کرتے ہیں، پھر یہ تو کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں، اتنا تو بیٹی کو تحفتاً دینا چاہیے تھا۔ میں نے آج تک سوائے رقم کے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ان لوگوں سے، حالانکہ میں زمینوں پر بھی حق رکھتا ہوں، آخر کو شاہدہ کا بھی ان زمینوں پر حق ہے، مگر نہ سائیں، میں اتنا لالچی اور کم ضبط نہیں ہوں۔ اس نے بات کے اختتام پر یوں منہ بنایا گویا لالچی ہونا اس کے نزدیک گناہ کبیرہ ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ولید ایک سانس بھر کر دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر فدا صاحب آپ کو بزنس کا تجربہ تو نہ ہوگا، پھر کہیں اتنی بڑی رقم ڈوب نہ جائے۔ اسے فدا حسین کی رقم کے ڈوبنے یا پار لگنے میں قطعاً دلچسپی نہ تھی، مگر وہ کسی اور خیال کے تحت اسے محض کریدنا چاہ رہا تھا۔ نہ سائیں نہ، اب اتنا چریا بھی نہیں ہوں کہ بے سوچے سمجھے رقم لگا دوں گا۔ سائیں آپ سے کس لیے ملنا چاہتا ہوں؟ یکدم اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کاروباری آدمی ہو اور ذہین اور مخلص بھی، کیا آپ سے میں اس سلسلے میں امید رکھوں؟ وہ اب اصل مقصد پر آتا نظر آ رہا تھا۔ ولید اس زبردست جھٹکے سے جلد ہی سنبھل کر گہری سانس بھر کر الجھن بھرے لہجے میں انداز میں اسے دیکھنے لگا، اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتا فدا حسین جلدی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، چھوڑیں سائیں، یہ باتیں تو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، ہوتی رہیں گی یہ باتیں۔ گویا وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی تو آپ مہمان ہیں میرے، یہ کھائیے، ہمارا کک بڑے اچھے کھانے بناتا ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں مختلف چیزیں بھرنے لگا، مگر ولید نے معذرت کرتے ہوئے دوبارہ اپنا چائے کا مگ اٹھا لیا جس میں فدا حسین نے گرم گرم چائے بھر دی تھی۔ پھر چائے کے 4-5 بڑے بڑے گھونٹ بھر کر وہ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ پھر کیا سوچا سائیں آپ نے؟ فدا حسین بھی اس کی ہمراہ کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ سٹنگ روم سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس نے اس طرف حامیہ نظروں سے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اس کا ذہن حقیقتاً بہت سی سوچوں میں گھر گیا تھا، مگر وہ فی الوقت تمام سوچوں کو جھٹکنا چاہ رہا تھا، بالکل نارمل انداز میں رہنا چاہتا تھا۔ یاری دوستی کے سلسلے میں؟ فدا حسین کے جبڑے خوش آمدانہ مسکراہٹ سے کھلے پڑے تھے۔
کیوں نہیں، آپ ایسا کیجئے۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب سے والیٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر فضا حسین کی طرف بڑھا دیا۔ یہ رکھ لیجئے، آپ مجھ سے یہاں رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ خود تشریف لائیے گا۔ سیکنڈ فلور پر میرا آفس ہے، وہیں میں آپ کو ملوں گا، اور یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ اس نے اپنا موبائل نمبر بھی اسے دے دیا، جسے پا کر فضا حسین کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا۔ ایک بات ہے سائیں، آپ اس ملاقات کا ذکر آمنہ سے یا کسی سے بھی نہ کرنا۔ وہ اسے پورٹیکو تک چھوڑنے آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بے آواز دروازہ بند کرکے ولید نے سر ہلا دیا اور ڈیش بورڈ سے سن گلاسز اٹھاتے ہوئے، جانے کہ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ شاید یہی بات وہ خود بھی فضا حسین سے کہنے والا تھا۔ اس کی گاڑی فضا حسین کے پورٹیکو سے نکل کر شفاف سڑک پر دوڑنے لگی، مگر اس سے زیادہ رفتار سے اس کا ذہن دوڑ رہا تھا۔ پروفیسر زبیری بے حد خاموشی سے اس درسگاہ سے رخصت ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے زندگی کے قیمتی 15 برس گزارے تھے، اور کتنا بڑا المیہ تھا کہ جس نے 15 برس اپنی صلاحیتوں و لیاقت کا لہو قوم کے نوجوانوں کی رگوں میں انڈیلا تھا، آج انہیں بلا تقصیر ایک اسلامی آزاد ملک میں ایمان اور ضمیر کو زندہ رکھنے، اس کے خلاف کام نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ وہ چاہتے تو تمام طلباء کو اپنی بے گناہی کی داستان سنا کر انہیں جذباتی کرکے وائس چانسلر کے آفس پر پتھراؤ کروا سکتے تھے، اس درسگاہ میں ہنگامہ کروا سکتے تھے، مگر وہ درسگاہ کو اور طالب علم کے مسافروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے کہ ذاتی مفاد کے لیے نوجوانوں کے جوان اور امنگوں سے بھرے گرم خون کو پانی کی طرح بہا ڈالتے، انہیں ایموشنل کرکے کھلونوں کی طرح توڑ پھوڑ ڈالتے۔ وہ امن کے خواہاں تھے، ان نوجوانوں کی زندگیوں سے انہیں پیار تھا۔ وہ انہیں سیاستدانوں اور لیڈروں کے کھلونے نہیں بلکہ پاکستان کا ایک مضبوط ستون بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کا دل ٹوٹا تھا، سخت قسم کی مایوسی، افسردگی اور دل گرفتگی سے ان کی آنکھوں نے کئی آنسو بہا ڈالے تھے، مگر وہ اب بھی یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ ان کا دل ضرور ٹوٹا تھا، ان کا اعتماد لہو لہو ہوا تھا، ان کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا، مگر ان کا سر اٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہو کر تن کر کھڑے تھے۔ پچھتاؤں کی یہ اذیت نہیں تھی، خدا کے آگے وہ نادم نہیں تھے۔ انہوں نے سکندر رضا کو فون کر کے بتایا تو وہ کتنے ہی لمحے سناٹے میں رہ گیا، پھر سخت قسم کی بے یقینی اور دل گرفتگی سے بولا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ینگ مین، یہاں تو یہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بجا فرمایا، اور جس کا نوٹ اس کا ووٹ۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اس خبر نے اسے بڑا سخت قسم کا ذہنی دھچکا لگایا تھا۔ میں آتا ہوں سر وقت نکال کر آپ کی طرف۔ آپ کہاں ملیں گے مجھے؟ گھر یا؟ اس بات پر پروفیسر زبیری کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ برخودار اب تو گھر پر ہی ملوں گا۔ اینی وے آج تم کس وقت آ رہے ہو؟ یہی کوئی 4-5 کے درمیان۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈال کر وقت متعین کیا۔ پروفیسر زبیری نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا اور ڈھیلے انداز میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس نے 2 دن بعد یونیورسٹی میں قدم رکھا تو لبوں پر یہی دعا تھی کہ اکبر شاہ کا سامنا نہ ہو، جبکہ شہرینہ اس کے دل کی حالت سے بے خبر پروفیسر زبیری کی یوں اچانک معطلی کی خبر پر حیران و پریشان تھی، بلکہ کسی حد تک دل گرفتہ۔ کئی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح پروفیسر زبیری اس کے بھی پسندیدہ پروفیسر تھے۔ جانے نئے پروفیسر کیسے ہوں گے؟ اس طرح اچانک وہ معطل کیوں کر دیے گئے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کبھی سر نے بھی سرسری بات نہیں کی۔ اب تمہارے افسوس کرنے سے کچھ ہونے سے تو رہا پروفیسر زبیری، اگر اس طرح واپس آ جاتے تو یقین کرو میں بھی تمہارے ساتھ نہ صرف افسوس کرتی بلکہ 8 آنسو بھی بہانے کو تیار ہوتی۔ تانیہ اطمینان سے بولی اور بیگ کے اندرونی کسی چور خانے سے چنگم نکال کر اس کا ریپر اتارنے لگی۔ وہ دراصل اس طرح اپنے اندر کے بکھرے اعتماد کو سنبھالا دے رہی تھی۔ شہرینہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تانی سر کے اس طرح چلے جانے سے؟ ہوا کیوں نہیں، مگر یہی کہہ رہی ہوں نا کہ افسوس کرنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ اس نے ریپر سے نکال کر ایک چنگم کی اسٹک اپنے منہ میں ڈالی اور دوسری اس کے منہ میں گھسیڑ دی۔ چلو اٹھو یہاں سے، وہ بیگ کی زپ بند کر کے بولی تو شہرینہ نے منہ چلاتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ چلو یہاں سے، پیریڈ نہیں لینا کیا؟ نہیں، میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ کم آن یار، اٹھو بھی، اب کیا گھور گھر کر مجھے دیکھ رہی ہو؟ اس کی نظریں دروازے سے ہو کر دوبارہ شہرینہ پر آئیں اور جلدی سے جھک گئیں۔ وہ بے مقصد بیگ کو تھپتھپانے لگی۔ اٹھو بھی شہری تانی۔ اس نے تانیہ کی کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ اپنے قریب پٹک دیا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 2 دن تو صاحبہ نے چھٹی منا لی اور اب پیریڈ نہیں لینا؟ کتنا نقصان ہو گیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟
تانیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہارنے والے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ اندازہ کر کے کیا کرنا ہے؟ دروازے سے اکبر شاہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے چیلوں کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ جینس کی چست جیبوں میں زبردستی انگلیاں پھنسائی، لبوں پر ہنسی دبائے، آنکھوں کو طائرانہ انداز میں گھماتا، ہیلو ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ آتے ہی اس نے روسٹروں پر 2-3 ہاتھ مارے، مگر یہاں وہاں بکھرے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی متوجہ نہ ہوا اور اپنی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ نہیں جانتے کہ پروفیسر زبیری کو نکال دیا گیا ہے۔ ان کا انجام بہرحال وہی ہونا تھا کہ واٹ؟ انجام سے کیا مطلب؟ کئی اسٹوڈنٹس بے ساختہ چونکے تھے اور ان میں سرفہرست شہرینہ خان تھی۔ اس کی آواز پر اکبر شاہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر جیسے گڑبڑا کر مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، بھئی میں تو ایک عام سی بات کر رہا ہوں۔ سنا ہے کسی بات پر اپنے چانسلر صاحب سے ان کی انبن ہو گئی تھی۔ اینی وے تفصیل تو میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال جو ہوا بہت برا ہوا۔ بیچارے بڑے درویش صفت تھے، کیا لمبے لمبے اسلامی لیکچر دیتے تھے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا گیا۔ شہرینہ نے ہونٹ بھینچ کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اس کی گفتگو سے اسے ہی کیا کسی کو بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اپنے ہی ہانکے جا رہا تھا۔ تانی، وائس چانسلر صاحب سے پروفیسر زبیری کا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ شہرینہ کی سوچوں کی سوئی پروفیسر زبیری پر ہی اٹک گئی تھی۔ او ہو، اب تم اس فضول شخص کی بات پر کیا سوچنے لگی؟ خدا کے لیے اب سکندر بھائی کی طرح کھوجی مت بنو۔ تانیہ نے سر پر ہاتھ مار کر کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ اسے خفگی سے گھورتے گھورتے بے ساختہ ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے کلاس ہوگی نہیں، سب جا رہے ہیں۔ تانیہ نے تیزی سے کلاس روم خالی ہوتے دیکھ کر اس کی توجہ دلائی تو اس نے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ ڈال کر پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ لگتا ہے اب کئی دنوں تک یہ پیریڈ فری ملیں گے۔ اوکے چلو۔ وہ بھی اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی اور چادر دوبارہ ترتیب سے سر پر جمائی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ اکبر شاہ اور اس کا گروپ دروازے کو گھیرے کھڑا تھا۔ تانیہ نے گھبرا کر شہرینہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اکبر شاہ کی اس حرکت پر تپنے لگا تھا۔ پلیز آپ لوگ راستہ سے ہٹیے، اس نے دانستہ اس کی بجائے اس پورے گروپ کو ہی جیسے مخاطب کیا، مگر جواب لازماً اس کی طرف سے ہی آنا تھا۔ وہ جوگرز میں مقید پیر مزید پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور پورا گھومنے کی بجائے چہرہ موڑ کر نگاہوں کے زاویے میں اسے فٹ کرتے ہوئے ایک گہری سانس بھری۔ گدائے عشق کے کاسے میں ایک نظر بھی نہیں، یہ کہہ کر اس نے فلمی ہیرو کی طرح سانس بھری، پھر اطمینان سے جیب تھپ تھپا کر اس سے قیمتی امپورٹڈ سگریٹ کا گولڈن گرین کمبینیشن کا پیکٹ نکالا اور اس سے ایک سگریٹ نکال کر لبوں پر لگائی اور اس کی طرف مکمل گھوما۔ مس خان، کیا یہ زیادتی نہیں کہ جامعہ کا سب سے خوبصورت جدی پوشتی امیر زادہ تمہاری راہ میں بار بار آئے اور تم اسے نظر انداز کر دو؟ مجھ پر تو ہزار مرتی ہیں، ایک نگاہ کی طلبگار ہیں لاکھوں، مگر یہ دل، اوف، یہ دل تمہاری راہ کا مسافر بنا ہوا ہے اور تم ہو کہ اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ اتنی توجہ سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اس کی اس طویل ڈائیلاگ بازی نے شہرینہ کی رگ رگ کو آتشیں کر دیا، مگر وہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایسے عامیانہ اور فلمی ڈائیلاگ کسی اور کے سامنے بولو اکبر شاہ۔ میں پہلے بھی تمہیں آگاہ کر چکی ہوں کہ مجھے ایسے امیر زادے اور حسین شہزادے متاثر نہیں کرتے۔ یہ طبع آزمائی تم اب کسی اور پر کرو۔ یوں بھی یہ درس گاہ ہے، محبت گاہ نہیں، جہاں صبح شام تم اس مہم جوئی میں لگے رہو۔ اگر اتنی توجہ اور محنت اپنی تعلیم پر کرتے تو کم از کم کسی پرچے میں رہ تو نہ جاتے۔ اس کی استہزائیہ مسکراہٹ اس کے سرخ ہونٹوں پر مزید کشادہ ہو گئی، پھر وہ یک لخت ہونٹ سکوڑ کر اس کے قریب سے تیزی سے گزر کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اکبر شاہ کو اپنی کنپٹیوں پر تپش کا احساس ہونے لگا، تاہم مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں برقرار رہی۔ اس نے شہرینہ کے پیچھے بدحواس ہو کر لپکتی تانیہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا۔ مس تانیہ، اب آپ ہی سمجھائیے نا اپنی فرینڈ کو۔ وہ کسی بچے کی طرح چہرے پر معصومیت اور قدرے مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا اور یوں سینے کی تہ سے سانس کھینچ کر فضا کے سپرد گویا ساری فضا کو افسردہ کر دے گا۔ تانیہ اس کے یکدم یوں سامنے آ جانے اور مخاطب کرنے پر ساری جان سے لرز گئی اور اوپر سے اس کی نگاہیں اس کے وجود پر ٹکی بلکہ چکرا رہی تھیں۔ وہ خام خواہ دوپٹہ درست کرنے لگی، تب شہرینہ پلٹ کر اس کی طرف آئی اور اس کا ہاتھ کھینچا۔ کیوں فضول بکواس سننے کھڑی ہو گئی ہو؟ اس کا انداز ڈپٹنے والا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا تھا اور تانیہ آگے سے کھینچتی چلی گئی، بیوقوفوں کی طرح وہی جم کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اکبر شاہ کا غصہ گویا اس پر نکالنے لگی۔ تانیہ اس کی گرفت سے ہاتھ کھینچ کر وہیں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اسے شکوہ کے نظروں سے دیکھنے لگی۔ جان کر کھڑی ہو گئی تھی یا وہی راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا میرا؟ اس نے خفگی سے منہ پھلا کر چہرہ موڑ لیا۔ سوری،
شہرینہ کو یکدم اپنے لہجے اور رویے کا احساس ہوا۔ آج یہ میرے ہاتھ سے بچ گیا تانی، مگر دیکھنا اگر کسی دن میرا راستہ روکا، میری راہ میں آیا تو میں اسے بخشنے کی نہیں ہوں، وہ عزم سے بولی۔ تانیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تانی آئی ایم سیریس۔ تانیہ کو یوں ہنسنے پر اسے پتنگے لگ گئے اور وہ وہیں دیوار پر بیٹھ گئی اور کتابیں اپنے آگے پٹک دیں۔ مثلاً کیا کرو گی تم؟ وہ اس کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے اسے ستانے کو ذرا سا آگے جھکی۔ سر پھاڑ دوں گی اس کا، اور ساتھ تمہارا بھی۔ وہ غرائی۔ ارے واہ، میرا کس خطا پر؟ ویسے شہری کہیں اکبر شاہ تم سے سچا قسم کا پیار نہ کرتا ہو؟ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے سیریس ہو تمہارے سلسلے میں؟ دیکھو نا، دل ہی تو ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنی نازک سادہ سینڈل جھک کر پیر سے اتار لی تھی اور پھر دوبارہ پیر اس میں ڈال کر دیوار سے اتر گئی۔ سچا پیار، محبت سمجھتی ہو کسے کہتے ہیں؟ اس نے تانی رضا کی مسکراتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی، جس کے بھورے کانچ پر سنجیدگی رقم تھی۔ پھر سر جھٹک کر ہنسی۔ اسے محبت نہیں کہتے، یہ راہ چلتے دھوکے اور سراب ہیں جو دانستہ اور نادانستہ اس کے جال میں پھنسنے والی لڑکیوں کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں لاتے۔ لفظ محبت دھوکہ دینے کا سب سے آسان اور پرفریب رستہ ہے۔ وہ دونوں لان میں آ کر بیٹھ گئیں۔ عزت بہت قیمتی متاع ہوتی ہے تانی، یہ ایسے دھوکے اور سراب میں لٹانے کی چیز نہیں ہے۔ تانیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا، گویا اس کی باتوں سے اتفاق ہو۔ اور اب تو یوں بھی میرے دل میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ ایک دو لمحے کے توقف کے بعد دھیرے سے کسی خیال کے تصور میں ڈوبی بولی۔ اس کا لہجہ دھیما اور غیر معمولی پن لیے ہوئے تھا۔ تانیہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ گھاس کے تنکے توڑ رہی تھی۔ اس کی دھوپ سے تپتے رخساروں پر ایک خوشگوار سی چمک لہرانے لگی، ہونٹوں پر اداسی سی دھیمی شرمیلی مسکراہٹ رقصاں تھی، گویا کسی سرخ پھول کو کوئی بھنورا دھیرے سے چھیڑ کر بھاگ جائے اور وہ آب و تاب سے کھلنے والا پھول جھیپا جھیپا شرمایا سا محسوس ہو۔ تانیہ کے لیے یہ انکشاف ہی تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا محسوس کیا تھا یا حقیقت میں یہی کچھ تھا۔ شہری، what do you mean؟ یہ کس کے لیے اب گنجائش باقی نہیں رہی؟ اس سے تو کئی مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچتے ہوئے منی خیز تبسم کے ساتھ بولی۔ شہرینہ نے پلکیں اٹھا کر بس ایک نظر اس کے متجسس چہرے پر ڈالی اور جھکا دی۔ کئی مطالب اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سیدھا سادہ مطلب نکلتا ہے کہ اس نے تپتا ہوا چہرہ کچھ اور جھکا لیا۔ تانی، کوئی میرے دل میں رہتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ کہ اس کے بعد اب کسی بھی اور کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس نے گویا دھماکہ ہی کیا تھا، پھر سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ تانیہ نے اس کی کلائی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا اور دوبارہ اٹھتے اٹھتے گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ شہری کی بچی، یہ اب بتا رہی ہو کون ہے وہ؟ جلدی سے بتاؤ ورنہ۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی نہیں تانی، وہ ہونٹ دبا کر مسکرانے لگی۔ تانیہ کو اس کا چہرہ چاند کی طرح دمکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ بے قراری سے بولی، تو پھر کب؟ وقت آنے پر۔ اس نے گہری سانس بھر کر گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ اس کا مطلب ہے؟ اس کے لبوں پر دھیما دھیما کسی تصور سے محفوظ ہوتا تبسم بکھرا ہوا تھا۔ وہ تانیہ کی شرارتوں پر قطعی برا نہیں منا رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ یہاں ہم پڑھ رہے تھے آسیہ مرزا کا ناول دل ایک شہر جنوں، تو اس کی آج ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے، ایپیسوڈ نمبر 7۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔